बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और इस वक्त आप K2 टेलीविज़न की खूबसूरत स्क्रीन पर प्रोग्राम देख रहे जान जान बलूचिस्तान। आज मैं बलूचिस्तान के जान यानी क्वेटा कैपिटल में हूं और क्वेटा का जो जान है वो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। उस इमारत में हूँ जो कि 1895 में ये इमारत अंग्रेज़ के ज़माने में बनाया गया था और फिर इसका अपना एक तारीख़ है, उस हवाले से हम बात करेंगे। क्वेटा के हवाले से मैं ये बात कहूँ जो मैं बारहा कह चुका हूँ इस प्रोग्राम में कि क्वेटा जो है एक ज़माने में अंग्रेज़ ने इसको नाम दिया था लिटिल पेरिस, कभी प्यार से वो लिटिल लंदन कहा जाता था इस शहर को। इसमें कुछ 40,000 की आबादी थी, कोई 25-30 टांगे या बगियां या विक्टोरियाज़ चलते थे और यहाँ पे कुछ 2-3 कौमें आबाद थे जो एक दूसरे को जानते थे। ये एक बहुत पुरअमन और ख़ूबसूरत शहर था और इस शहर में दाखिले से पहले बरेली की तरफ से भी लोगों का बाकायदा चेकअप होता था कि इसमें कोई मर्ज़ ना हो, बीमारी ना हो। इसी तरह सरियाब की तरफ से भी जब लोग दाखिल होते थे तो उनका बाकायदा एक पास उनको मिलता था। और फिर इस शहर में ऐसा नहीं था कि जो भी बंदा आ जाए यहाँ पे बस जाए और वो यहाँ पे आबाद हो जाए, लेकिन फिर वक्त गुज़रता गया और यहाँ पे लाखों लोग बाहर से भी आ गए और आसपास के जो इलाके खुश्कसाली की वजह से, दरख्त कटाई की वजह से, ट्यूबवेल्स की वजह से, पानी खुश्क होने की वजह से बहुत सारे लोग इस शहर में आ गए और अब ये वो वाला शहर नहीं रहा जो एक ज़माने में हुआ करता था। तो मैं आज इस प्रोग्राम में ये कोशिश करूँगा कि हमारे इस इलाके में ये जो क्वेटा है, जो कभी शालकोट इसका नाम हुआ करता था, कुछ लोग इसको प्यार से क्वट कहते हैं, कुछ अंग्रेज़ ने उस क्वट को फिर क्वेटा कर दिया है। तो ये मुख्तलिफ़ नाम है इस शहर का और इसके बहुत खूबसूरत रहने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त इसमें अक़वाम आबाद है। उसमें कासी भी है, उसमें यासिनज़ई काकड़ भी है, उसमें कुछ शावानीज़ भी है, कुछ दुरानीज़ भी है और मुख्तलिफ़ अक़वाम इस शहर के हैं। और ये इस शहर में बहुत ज़बरदस्त फ़ुटबॉल हुआ करता था, इसमें बहुत ज़बरदस्त लोग थे जो यहाँ पे होटल्स होते थे, चाइनीकी होटल्स होते थे, लोग वहाँ पे बैठते थे। तो इस शहर का एक अपना तारीख़ है और उस तारीख़ को हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन इस वक्त जो मेरा होस्ट है, जो इस मेज़बान है इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, वो है जनाब मोहम्मद इसहाक मेंगल साहब, जो यहाँ पे चीफ़ आर्किटेक्ट है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। सबसे पहले मैं इस इमारत की बुनियाद किस तरह रखी गई और इस इमारत में क्या क्या हुआ वो जनाब मेंगल साहब हमें बता देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अमानुल्लाह खान नासिर का शुक्रिया अदा करता हूँ उनके चैनल का कि वो इस सब्ज़ार में आज आए, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का। इसका एक तारीख़ी बैकग्राउंड है, इस इमारत का, इस अहाते का एक तारीख़ी बैकग्राउंड है। सबसे पहले करारदाद पाकिस्तान इसी टाउन हॉल में मंजूर हुआ था, इसी हमारे मेट्रोपॉलिटन के हॉल में। इसके बाद जब ये सूबा डिक्लेयर हुआ तो सूबा के पहले लेजिस्लेटिव असम्बली का इजलास भी इसी हॉल में हुआ, जिसमें सरदार अताउल्लाह खान मेंगल आपके वज़ीर आला और समद खान अचकज़ई हमारे स्पीकर थे यहाँ। तो इसकी बड़ी तारीख़ी बैकग्राउंड है और इसी सूबे के तमाम तारीख़ी एतवार इसी हॉल में, इसी अहाते में यहाँ से ही इनिशिएट हुए। इसके अलावा सर्विसेज के हवाले से मैं बताऊं तो तारीख़ी तौर पे ये शहर एक 50,000 आबादी के लिए डिज़ाइन हुआ था। इसके लिमिट्स जो है इमदाद होटल के करीब तक थे, इससे आगे नहीं था। उसके बाद इस शहर को उस तरह नहीं देखा गया जिस तरह देखना चाहिए, जिस तरह साफ़ सुथरा शहर हुआ करता था, जिस तरह के इसके लोग इतने अच्छे लोग, प्यार करने वाले लोग, मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ बसते थे और शहर भी इतना साफ़ सुथरा था। उसके बाद इसमें जब ये शहर बना हमारा दारुल खलाफा, तो लोगों का यहाँ पे आना हुआ इंटीरियर बलूचिस्तान से, क्योंकि तमाम तालीमी इदारे यहाँ थे, हॉस्पिटल्स यहाँ थे और रोज़गार के मौक़े यहाँ थे, तो लोग इस तरफ अट्रैक्ट हुए
अच्छा, दुनिया में ये है इसहाक मेंगल साहब कि वो नए नए शहर आबाद करते हैं, ठीक है, उसमें फिर कुछ मिनिस्ट्रियाँ ले जाते हैं, कुछ इदारे ले जाते हैं, तो फिर नए नए हमारे चूँकि ये प्लानिंग ही नहीं है, हमारा आसपास के जो लोग हैं वो सारे यहाँ पे आते गए, और बाहर ममालिक से भी जो महाजिरीन हैं मुख्तलिफ जंगों की वजह से, इराक़ से भी, अफ़गानिस्तान से भी, ईरान से भी एक मौके पे बहुत सारे लोग आ गए थे, तो वो ज़ाहिर है ये शहर 40,000 बंदों के लिए बना था और इस वक्त ये तकरीबन 30 लाख से तजावज़ कर गया है, तो ज़ाहिर है फिर तो गड़बड़ेशन पैदा होगी। मैं क्वेटा के हवाले से आप लोगों को ये बता दूं कि ये बहुत ज़बरदस्त एक खूबसूरत शहर, जो मुझे याद है यहाँ पे कोई 7 सिनेमाज़ होते थे, जिसमें इमदाद सिनेमा का आपने ज़िक्र किया, तो इमदाद सिनेमा जिसमें इंग्लिश मूवीज़, और फिर उसके बाद रेगल सिनेमा जिसमें काउबॉय जो वेस्टर्न फिल्में होती थी वो, फिर पैराडाइज सिनेमा, फिर डिलाइट सिनेमा, फिर गाजी सिनेमा, और फिर राहत सिनेमा, और फिर असमत सिनेमा, ये 7 सिनेमाज़ थे। तो मैंने कहा ये सिनेमाज़ का भी जो है ना ज़िक्र बहुत ज़रूरी है, और इस वक्त एक बहुत ही नौजवान मेरे साथ बैठे हुए हैं, और लगते तो ये बहुत बुज़ुर्ग है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये दिल का जो है राजा है, और दिल का बिल्कुल नौजवान है, और ये हमारे बाबा सहाफ़त कहूँ या नौजवान सहाफ़त कहूँ, सलीम शाहिद साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूँ कि आप जो सहाफ़त है उस हवाले से, जो हमारे बलूचिस्तान के जो सहाफ़त के हवाले से बहुत ज़बरदस्त ऐसे लोग थे, मुझे याद है शहीद किए गए, कुछ को बहुत अज़ियतें भी दी गई, लेकिन यहाँ के जो सहाफ़ी है वो भी बलूचिस्तान के पहाड़ों की तरह मज़बूत लोग हैं, इरादों के पक्के लोग हैं, तो उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अच्छी सहाफ़त की। तो इस हवाले से आप ज़रा बताएं हमारा जो पुराना क्वेटा और उनका पुराना सहाफ़त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे मेंगल साहब ने कहा इस बिल्डिंग के बारे में, मैं इसी हवाले से बात करूंगा, क्योंकि मैं उसी ज़माने में स्कूल पास करके मैं कॉलेज में आया था 71 में, तो मैंने यहाँ पे सहाफ़त शुरू की, और एक यहाँ लोकल अखबार में मैं काम करता था। तो ये जो बिल्डिंग है ये इसकी वाकई बहुत बड़ी तारीख़ी हैसियत है। इसमें इसकी तारीख़ी हैसियत सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे जो शाही जिरगा हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के में शामिल करने के लिए जो सरदार थे, जो वोटर थे, उन्होंने यहीं पे, नवाब अकबर ख़ान बुगटी, तो उन्होंने भी यहीं पे आके उस पर दस्तखत किए थे। और जैसे कि बताया इन्होंने कि ये बिल्डिंग पहला जब इजलास हुआ इसमें असम्बली का, और उसकी सदारत जो है वो अब्दुल समद खान अचकज़ई ने की थी, क्योंकि वो सबसे सीनियर मेंबर थे, पॉलिटिशियन, सबसे सीनियर मेंबर थे, इसलिए उन्होंने सबसे हेल्प भी उन्होंने लिया था। और फिर उसके बाद सरदार मोहम्मद ख़ान बारोज़ई जो है वो स्पीकर मुंतखब हुए थे इसके। जहाँ तक आपने सहाफ़त की बात की है, तो सहाफ़ी भी, जैसे कि आपने इस शहर के बारे में बताया, इसको डिस्क्राइब किया कि एक 1935 के ग्रेट अर्थक्वेक के बाद ये शहर दोबारा आबाद हुआ, और इसमें इसकी यानी जो आबाद किया तो कोई 50,000 से लेकर 1 लाख तक लोगों के लिए इसको बनाया गया था। और आप ये देखें कि इसको अंग्रेज़ों ने, क्योंकि अंग्रेज़ थे उस वक़्त, उन्होंने इसे बिल्कुल, जैसे कि आप इंग्लैंड में जाएंगे तो आपको इसी तरह बिल्कुल जो शहर का वस्त है इस वक्त वो इसी तरह है, यानी स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट स्ट्रीट्स हैं, एक कोने पे खड़े हो तो आपको आखिरी कोना भी नज़र आता है, वहाँ पर भी ऐसे। लेकिन मैं सहाफ़त की जो बात कर रहा हूँ, तो वो सहाफ़त भी इस तरह थी। यहाँ पे अल्बर्ट प्रेस था एक, और रुस्तम जी जो थे वो एक अखबार निकालते थे क्वेटा टाइम्स के नाम से, और यहाँ पे बाकी अखबार निकलते थे, एक ज़माना अखबार जहाँ से मैंने ख़ुद काम करना शुरू किया, एक नारे हक अखबार था। इसी तरह ये जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है जहाँ पे अभी इनका एक दफ़्तर है, उसमें यहाँ पे APP का दफ़्तर था, रफ़ीक पराचा साहब उसके ब्यूरो चीफ थे। इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ, क्योंकि अखबारात के ऑफिस नहीं थे, अखबारात क्योंकि निकलते नहीं थे बाहर के, सारे जो है वो यहीं पे बैठते थे। अब भी वहाँ पे 1-2 अखबारों के ऑफिस हैं। तो जो सहाफ़त थी वो जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, आपने देखा कि सहाफ़त भी जो है वो अखबारात शुरू हो गए। 71 में मशरिक़ अखबार शुरू हुआ, फिर उसके बाद जंग अखबार शुरू हुआ, फिर यहाँ पे बहुत अखबार, इस वक्त बेतहाशा अखबारात हैं, एक मशरूम ग्रोथ है अखबारों की। और जो मैं समझता हूँ कि जो सहाफ़त का मेयार था वो
جیسے آپ نے پورے شہر کا معیار بتایا کہ وہ کتنا اعلیٰ تھا، تو وہ جو صحافت کا معیار تھا وہ بہت گرا ہے، کیونکہ جو صحافتی اصول تھے، وہ جو لوگ تھے پہلے صحافت میں یہاں پہ صحافت کرتے تھے، یہاں کے اخبارات، یہاں سے کارسپونڈنٹ تھے، شمس الحق خان تھے جو ڈان کے کارسپونڈنٹ تھے، میں انہی کے بعد پھر جب وہ یہاں سے ٹرانسفر ہوئے لاہور، کیونکہ وہاں سے ڈان نکل رہا تھا، تو میں ان کی جگہ پہ یہاں پہ ہے، تو وہ میرے پیدا ہونے سے پہلے سے جو ہے یہاں پہ کارسپونڈنٹ تھے۔ نہیں، لوگ یہ کہتے ہیں سر کہ یہ جو ہم سنسنی پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے اشارہ کیا، ایک زمانے میں بڑا مطلب زبردست خبر کی ایک تصدیق کی جاتی تھی، اس کے بعد پھر وہ خبر جو ہے نا، پھر اس کے بعد اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک تو خبریں کم ہیں، پھر ٹیلی ویژن زیادہ ہو گئے، اخبارات زیادہ ہو گئے، اور خبریں وہاں سے کم، تو لوگ کچھ خبریں اپنے سے بھی بنا لیتے ہیں، کچھ پھر جو شام کو ہم لوگ جو ڈسکشنز دیکھتے ہیں، جو ہمارے سیاستدان حضرات ہیں وہ جس طرح لڑ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم جب اسمبلی میں جاتے ہیں وہاں پہ جو لڑائی، تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا، اب وہ جو پہلے والے جو آپ کے دھیمے قسم کے جو سرخیاں ہوتی تھی یا جو نیوز ہوتے تھے، تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ نہیں چل رہے، تو اس لیے سنسنی چاہیے ہمیں۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ ٹی وی جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اخبارات کا مشروم گروتھ ہوئی ہے، اسی طرح ٹی وی چینلز جو ہیں ان کی مشروم گروتھ ہوئی ہے، اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ آئے ہیں ٹی وی میں، دیکھیں جو پاکستان میں جو لوگ کام کرتے تھے، اخبارات میں کام کرتے تھے، پرنٹ میڈیا میں، وہ ٹرینڈ لوگ تھے، ان کو پتہ تھا کہ کون سی چیز جو ہے وہ کس طرح لکھنی ہے۔ دیکھیں جو خبر ہے، خبر میں افسانہ نگاری نہیں ہوتی، اور اس میں آپ بہت ساری چیزیں افسانہ نگاری میں لکھ سکتے ہیں، لیکن خبر میں آپ افسانہ نگاری نہیں کر دیکھو، سکتے۔ پہلے آپ کی جو صحافی تھے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کوالیفائڈ لوگ ہوتے تھے، لیکن آج جو ہے ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، اب تو مطلب وہ تو بات ہی نہیں رہی نا۔ بالکل، میں نے جیسے آپ سے کہا کہ جو ڈیٹوریشن ہے وہ جس طرح اور تمام شعبے میں آیا ہے، تو جرنلزم میں بھی بہت ڈیٹوریشن آیا ہے۔ لوگ جو ہیں، ابھی آپ دیکھ لیں کہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، جس کے پاس ایک موبائل فون ہے، وہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں جرنلسٹ ہوں۔ اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو ساتھ ہی ہمارا کوئٹہ پریس کلب ہے، یہاں پہ میں اس وقت پریزیڈنٹ تھا کوئٹہ پریس کلب کا، تو وہاں پر ایک صاحب آئے اور آ کے میں وہ سڑک کی طرف سے اندر آیا، تو وہ اندر سے نکلے، انہوں نے مجھے کہنے لگے کہ جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ تو میں نے کہا اس کو کون ہے، پتہ نہیں کون لڑکا ہے، تو میں نے اس کو کہا جی سوری، معاف کرنا، میں ایسے ہی آ گیا ہوں اندر، یہ بلڈنگ بڑی خوبصورت ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بارش جب ہوتی ہے یا روشنی کا کیا انتظام ہے، تو میں نے کہا سوری، میں آپ کی اجازت کے بغیر آ گیا ہوں، تو میں باہر چلا گیا۔ تو اس طرح کے جرنلسٹ آ گئے ہیں جو جانتے نہیں ہیں ایک دوسرے کو۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ جو سنسنی ہے وہ خبر نہیں ہے، وہ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ افسانہ نگاری آپ کر سکتے ہیں، ایگزیجریشن اس میں ہو سکتا ہے، لیکن آپ خبر میں ایگزیجریشن نہیں، فیکٹ جو ہیں وہ بیان کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ جو سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ میں سوشل میڈیا نہیں کہتا ہوں، میں سوشل فورم کہتا ہوں اس کو، اس پہ آپ آ کے جو مرضی کریں، لیکن میڈیا جہاں تک بات ہے، میڈیا جو ہے وہ ایک اس وقت میڈیا ہوتا ہے جس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، جس کو مثلا میں اپنے اخبار کو خبر بھیجتا ہوں، تو وہ جب جاتی ہے ڈیسک پر، تو وہاں پر اس کو دیکھنے والے آپریٹر جو ہے وہ ان کو شفٹ کرتا ہے شفٹ انچارج کے پاس، پھر نیوز ایڈیٹر کے پاس جاتی ہے، اس کو سب ایڈیٹر دیکھتا ہے، ساری خبر 4-5 ہاتھوں سے گزرتی ہے، پھر وہ خبر جو ہے آپ صبح پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمارے لوگ جو ہے نا سر، آج کل وہ کہہ رہے ہمیں ایسی خبریں، میں نے ایک دفعہ ایک بندے سے کہا کہ یار یہ خبر نشر کرے، اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ایک بندہ زخمی ہو گیا، بولتا ہے یار ایک بندہ زخمی نہیں، جب 5 مریں گے پھر ہمیں بتا دینا، پھر ہم وہ خبر چلائیں گے، یہ آپ ٹھیک ہے؟ بالکل درست کہہ رہے تو ہیں۔ ہمارے جو پرانا کوئٹہ تھا نا سر، اس میں جو بازئی لوگ تھے وہ بھی بڑے خوبصورت لوگ تھے، جو کاشی صاحبان تھے وہ بھی بہت خوبصورت لوگ تھے، جو شاوانی صاحبان تھے وہ بھی بہت خوبصورت لوگ تھے، پشتون آباد کی طرف کچھ دورانی صاحبان تھے، کچھ غلجی بھی تھے، یہاں پہ غلجیز بھی تھے بہت پرانے، اور بھی بہت سارے اقوام تھے جن کا ایک مہمان نوازی ہوتا تھا، ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ جی ناظرین، آپ یقین کریں کہ جب سے جان جان بلوچستان پروگرام شروع ہوا ہے، آج کا پروگرام جو ہے مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، کیونکہ کوئٹہ جو ہمارا شہر ہے اس کی پرانی باتیں، پرانے لوگ، ان کی باتیں ہو رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک بریک لے، اور بریک کے بعد پھر مزید کوئٹہ اور کوئٹہ کی باتیں۔ اور
اسی طرح ایک بندہ جو اس وقت احسان بازئی صاحب وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ذرا کوئٹہ کے حوالے سے اور اپنے قبیلے کے حوالے سے کچھ بتائے۔ احسان بازئی صاحب جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کوئٹہ کے بارے سلسلے میں آپ نے تو بڑا اچھا پروگرام یہاں پر شروع کیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئٹہ کا جو مین جو یہاں شہر تھا یہاں پر کاسی لوگ ہوتے تھے۔ ہمارے قبیلے جو بازی ہیں وہ کوئٹہ کے ارد گرد تھے، جو پہاڑی مطلب جو سلسلہ ہے کوئٹہ جو ہے نا ایک چاروں طرف پہاڑ میں گرا ہوا ہے، تو ایک پہلے کی طرح جو شہری جو ہے یہاں پر زیادہ تر کاسی قبیلے کے تھے۔ تو یہاں پر جو ہمارے بازی تھے یہاں پر یہ جرگے میں جو ہے نا یہاں پہ ممبرز ہوتے تھے، ہمارے قاضی قبیلے کے بھی ہوتے تھے، بازی قبیلے کے جو منسپل جی ہاں، میرا خود پر دادا یہاں پر جرگے کا ممبر تھا، خان بہادر بہاؤدین خان جو ہے نا، تو وہ یہاں پر تو اس ٹائم جو ہم کسے سنتے ہیں تو مطلب اس شہر کو آن کرتے تھے، اس کو اپنا سمجھتے تھے، گھر سمجھتے تھے۔ لیکن یہ جو ہے نا ابھی یہ ہو گیا کہ کوئی اس شہر کو ابھی آن نہیں کرتا ہے، کوئی اپنا نہیں سمجھتا ہے، رہتے ہیں اس سے فیسلٹیز مانگتے ہیں، ہر چیز مانگتے ہیں، لیکن کوئی اس کو جو ہے نا آن نہیں کرتا ہے کہ اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس وجہ سے ابھی تو مطلب جس طرح ہر سلسلے میں جو ہے نا اچھا اب بازئی صاحب میں زوال ایک کی بات طرف بتا چلے دوں، گئے۔ آپ کہہ رہے کہ اس شہر کو آن نہیں کرتے ہیں، پہلے یہ تھا کہ جو یہاں کے لوگ تھے ان کو جو رسپیکٹ ملتا تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس لیے اس کو آن کرتے تھے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اب اس شہر کا مالک کوئی اور ہو گیا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مالک تو اب یہ ہے، ہم تو مالک رہے ہی نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے۔ یہاں پر جو ہے نا کافی پہلے تو شہر اس طرح کا تھا کہ ہر آدمی جو ہے نا دوسرے کو، ابھی بھی کافی لوگ دوسرے کو پہچانتے ہیں کہ بھائی یہ فلانا ہے، گاڑیاں تک پہچانتے تھے لوگ جو ہے نا کہ بھائی فلانا کوئٹہ شہر میں اتنی گاڑیاں، فلانا کی یہ گاڑی جا رہی ہے۔ ابھی تو اتنے زیادہ مطلب باہر سے وجہ یہ ہے کہ باقی شہروں میں جو ہے نا یہاں پر جو پورے بلوچستان کا جو لوگ جو یہاں پہ پڑھنے وہاں پر فیسلٹیز ہے نہیں، تو سارے جو ادھر جو رش جو ابھی جو مطلب پہلے 50,000 تھا ابھی 30 لاکھ ہو گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی شہروں میں ہم لوگ فیسلٹیز نہیں دے رہے ہیں کہ اس کو ڈیولپ کریں۔ اب جوب کا یہاں پر آتا ہے تو یا اگر مساخیل کا آتا ہے یا پنجگور سے آتا ہے، تربت سے آتا ہے، تو وہاں پر وہ فیسلٹیز نہیں ہے، اس لیے یہاں پر ادھر جو ہے تو یہ اتنا کنجسٹڈ ہو گیا کہ ابھی جو ہے نا آپ پیدل بھی نہیں جا سکتے، گاڑی آپ چلا ہی نہیں سکتے ہیں، مطلب موٹر سائیکل بھی آپ جب بلاک ہو جائے تو آدمی مطلب کیا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے یہاں پر اربوں روپے، مطلب پہلے اس ٹائم اس کا بجٹ آپ دیکھ لی شہر کا تو اس میں کس طرح کے کام ہوتے تھے، ابھی جو ہے نا اربوں روپے، جی ہاں، اس کو کہتے تھے کہ اس کو ہر جو نلکا ہوتا تھا ہر اسٹریٹ کا کوئی خراب ہوتا تو اس کو بتاتا تھا کہ بھائی فلانا جگہ ہے، فلانا فٹ پہ، اور اس پہ ادھر یہ کھدائی کر دی، وہ وہاں پر وہ ٹھیک کر دیتا۔ لیکن ابھی جو ہے نا ابھی ٹینکر مافیاز ہیں سارے، ابھی نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ باقی فیسلٹیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی وہ کہہ رہے ہمارے وقت سے تیر ہو گیا بھائی۔ نہیں، مطلب یہ ہے نا کہ ادھر پلاننگ نہیں ہے، ابھی اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اس شہر پر۔ ابھی کوئٹہ پیکیج آپ کا ہے نا اربوں روپے کا، فیڈرل بھی دیتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں، لیکن پلاننگ نہیں ہے، سپرویژن نہیں ہے۔ مطلب ادھر یہ کہ ایک جو ہے نا آپ لوگوں کو کریں گے تو تب کوئی پلاننگ ہوگا، پھر امپلیمنٹیشن ہوگی۔ یہی ابھی کوئٹہ شہر یہی پرانا کوئٹہ ہے، ابھی نالے کی اس طرف آپ جائے کینٹ ہے، ٹھیک ہے، تو ادھر آپ جائے وہ آپ کو ابھی بھی چھوٹا لندن ہی لگے گا۔ کوئٹہ کے جو اس طرف جو ہمارے اختیارات میں جو ہمارے سول اس میں ہے، ادھر کیا ہے انہوں نے امپلیمنٹیشن کیا ہوا ہے، قانون ہے ادھر، مطلب ادھر آپ اگر 50 کلومیٹر اس نے رکھا ہوا ہے سپیڈ گاڑی کا تو ادھر کوئی بھی نہیں جائے گا، ایک دم چالان کریں گے، لیکن یہاں پر کچھ نہیں ہے، تو وہاں پر وہ ابھی تک مینٹین ہے، مطلب آپ جائیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کوئٹہ ہے، وہاں پہ بھی اگر آپ 30 لاکھ باہر کے لوگ لا کے ادھر چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی یہی حال ہوگا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے تو 4-5 گیٹ بنا لیے، ٹھیک ہے، وہاں سے ویزا ہے، پاسپورٹ ہے، سٹیکر ہے، وغیرہ ہے، شناختی کارڈ ہے، ٹھیک ہے، اور انہی نے جو لوگوں کو بلایا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے گلیوں میں پھر رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئٹہ اب بھی کوئٹہ بن سکتا ہے اگر اس طرح کے قوانین ہو، جس طرح انگریز کے زمانے میں ہمارے ایک سیٹھ غلام رسول صاحب ہوتے تھے، پرنس روڈ پہ اس کا دکان تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ٹھیکہ ہوتا تھا، وہ کیا تھا، اس وقت یہ بجلی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے کہ میں یہ جو گیس بتیاں ہوتی تھی یہ میرا ٹھیکہ تھا،
میں اپنے سائیکل کے ہینڈل پہ لگا کے اور پھر رات کو میں لٹکا دیتا تھا تاکہ لوگوں کو روشنی نظر آ جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو وکٹوریاز تھے، جو بگیاں تھی ٹھانگے، اس کے دونوں سائڈ پہ بتیاں لگی ہونی چاہیے تھی، ان کے نمبرز ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کینٹ میں ہماری یہ جو ریڑیاں ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں، اور جو پھر ہمارے لیگل 10,500 رکشے ہیں، اور اس وقت 1,00,000 رکشے چل رہے، پھر ہمارے جو انلیگل گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، لاکھوں کی تعداد میں، یا اگر آپ کینٹ میں چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، آتے تو یہ بارڈر سے ہے نا، تو وہاں سے آپ روک دینا تو پھر شہر میں بھی قانون آئے نہیں گا، تو ٹھیک یہ ہے؟ تو مطلب یہ کہ وہ لوگ امپلیمنٹ کر رہے ہیں قانون کو، ہم یہاں پر امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم چیزیں کر تو نہیں سارے سکتے ہیں سر۔ نہیں تو ہمیں ول ہی نہیں ہے یہاں پر کرنے اچھا کی، کچھ یہ بھی کہ باتیں، ول ہی ٹھیک نہیں ہے ہے، یہاں پر کرنے کا، جو ہے نا صرف ہم ادھر سے جو ہے نا ابھی اربوں روپے پڑے ہوئے کہیں، ابھی کس دور کے پڑے ہوئے ہیں جو ہے نا پیسے، لیکن خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ جی جی، کیوں خرچ نہیں ہو رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کیا سسٹم چل رہا ہے، کوئی کیوں پلاننگ نہیں ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے، سپرویژن نہیں ہے، کوئی وہ جو ہے نا آپ جو جس کے دل میں جو آتا ہے وہی کرتا ہے، مطلب اس نے تو اس شہر کو جو ہے نا جب تک ہم اپنا آن نہیں کریں گے تب تک یہ شہر جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہی بس ہم یہی پھرتے ہیں کہ بھائی ہمارے دادے نے پردادے نے بس بڑا اچھا تھا وہی بس وہ کرے، لیکن اس شہر کو ایک آدمی کر نے سکتے آن ہیں۔ کیا ہے بازئی صاحب، اور وہ آدمی یہ کوشش کر رہے کہ یہاں کی جو جتنے بزرگان ہیں اس کو وہ لڑکے بنائے، نوجوان بنائے، اور انہوں نے آج کل یوگا شروع کیا ہے، اور یہ ہے ہمارے استاد محترم میر بہادر خان بلوچ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام امان اللہ صاحب۔ یہ استاد محترم آپ یہ بتائیں کہ یہ سارے لوگ اس شہر کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ ایک آگے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بہترین پروگرام ہمارے کوئٹہ میں ہمیں پروموٹ کیا، اور یہ پرانا جو عمارت ہے انگریز دور کے اس پہ ہم بیٹھے ہیں۔ تو سر میں کوئٹہ میں اچھا استاد محترم آپ ٹھیکیدار بھی ہے، یہ عمارت اگر ہمارے کسی ٹھیکیدار کو مل جاتا اور وہ 1895 میں بنا لیتا تو آج اس کا کیا حال ہوتا؟ 95 نہیں، 2005 کا بھی گر رہا ہے، 95 تو چھوڑو، تو ہمارے تو ٹھیکے تو بس اللہ حافظ ہے۔ باقی ابھی آپ دیکھ رہا ہے کہ 100 سال کا جو ہے اینٹیں ابھی بولتا ہے ابھی بھی چمک رہا ہے کہ ابھی لگائے ہیں۔ تو اس ٹائم ہر چیز صفائی ستھرائی ہوتا تھا، لوگوں میں، آفیسروں میں، ہر ایک میں جو ہے۔ تو میں نے یہ جو یوگا شروع کیا ہے کوئٹہ میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بلوچستان میں صحت کے حوالے سے تو نہ ہونے کے برابر ہے باقی صوبوں سے۔ آپ خود اندازہ رکھائے کہ ہمارے جتنے ادھر کسی کو کوئی تکلیف ہوگا تو وہ فوری بھاگ جاتے ہیں کراچی یا لاہور یا اسلام آباد۔ ہمارے پاس تو صحت کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے ہمارے اسپتالوں میں، ہمارے اس میں۔ تو میں نے کوشش کیا کہ ہم اس بیماریوں سے کس طرح چھٹکارا پائے، تو ہم نے یہ یوگا کا پروگرام کوئٹہ میں الحمدللہ شروع کیا۔ تو اللہ کی مہربانی سے ابھی پچھلے سال شروع کیا، ابھی 1 سال ہمیں ہوا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے جتنے بزرگ تھے، جتنے سب کے، کسی کا بلڈ پریشر تھا، کسی کو سروائیکل کا مسئلہ تھا، کسی کو شوگر کے مسئلے تھے، 25 سال سے دوائیاں ٹیبلٹ لیتے رہے، الحمدللہ اسی 1 سال میں جو ہے وہ سارے کور ہو گئے، اور وہ ٹیبلٹ بھی چھوڑ دیا، اور بالکل وہ سارے جوان بن رہا ہے۔ تو اللہ کی مہربانی ہے۔ تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پورا اور ایک اور میں بلوچستان میں ہمارے جو ہے نا استاد محترم کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں نے سائیکل چلانا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے لوگ یہ گاڑیاں واڑیوں میں پھرتے تھے، تو آج جو ہے نا وہ پہلے جو ہمارا پرانا کوئٹہ تھا، گل محمد صاحب کو یاد ہے، اس کوئٹہ میں جو ہے نا لوگ سائیکل زیادہ چلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ سٹرانگ ہوتے تھے، ینگ ہوتے تھے، اور تقریباً 100 سال کی عمر میں وہ چوتھی شادی بھی کر لیتے تھے، اس سے بھی پھر 12 بچے ہوتے تھے ماشاءاللہ۔ تو یہ کوئٹہ کا یہ فائدہ تھا
کہ لوگ اس زمانے میں سائیکل بہت زیادہ چلاتے تھے. جناب دل تو نہیں کر رہے کہ میں اپنے مہمانوں کو انٹرپٹ کروں, ان کی بات میں مداخلت کروں, لیکن کیا کروں, بریک بھی بہت ضروری ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, حاضر خدمت ہوں گے کچھ دیر کے بعد. ہمارے جو ایک ینگ ہے, یہ مطلب میں یہ اس کو بزرگ تو نہیں کہوں گا, اب بھی ینگ ہے ماشاءاللہ, جاوید بلوچ صاحب, یہ اب بھی سائیکل بہت زیادہ چلاتے ہیں اور اسی لیے یہ ینگ ہے, حالانکہ ان کا عمر کافی سارا ہے. تو جاوید صاحب کا ایک علاقہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ادا, اور ادے میں ایک بہت خوبصورت روڈ ہوا کرتا تھا جسے ٹنل روڈ کہتے تھے. وہ بھی انگریز کافر کی مہربانی ہے کہ ایک سائڈ سے بھی درخت, دوسری طرف سے بھی درخت, اور بیچ میں ایک خوبصورت ٹنل بنا ہوتا تھا. تو یہ جو جاوید بلوچ صاحب ہے, جس طرح بازئی صاحب نے کہا کہ پہلے لوگ اپنے علاقے کو آن کرتے تھے, تو انہوں نے ادے کو آن کیا. ادے کے لیے انہوں نے کافی سوشل ورک بھی کیا ہے, ان کے نوجوانوں کے لیے, خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے, سکول کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے اور منشیات کے حوالے سے بھی یہ کام کرتے ہیں. تو جاوید بلوچ صاحب سے میں ذرا ہدے کے بارے میں, ان کی تاریخ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی معاشرہ جہاں سزا اور جزا کا تصور نہ ہو, وہ معاشرہ روح بزوال ہوتا ہے. آج بدقسمتی ہے جہاں کوئٹہ کی ہم تاریخ دیکھتے ہیں, کوئٹہ کی تاریخ میں سمجھتا ہوں جتنی قدیم ہے اتنی عظیم ہے. وہاں روایات ہوتے تھے, یہ ارلی 80s کی بات ہے امان اللہ صاحب, کہ یہ جناح روڈ ہوتا تھا, یہ علم اور دانش کا ایک مرکز ہوتا تھا. ہم اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے تو یہاں آ کر ہم ان پرسنالٹیز کو دیکھتے تھے کہ ان کی جو بات کرنے کا طریقہ, ان کا علم اور ان کی گیدرنگ, مطلب اس وقت نواب اکبر خان بگٹی صاحب, جوب کے کمال خان شیرانی صاحب ہوا کرتے تھے, سائیں کمال خان سائیں شیرانی, کمال خان صاحب, سائیں ڈاکٹر کمال خدائیداد ہوتے تھے, عبداللہ جان جمالدینی ہوتے تھے, سر غوث بخش بیزنجو صاحب ہوتے تھے, گل خان نصیر صاحب ہوا کرتے تھے. یہ جناح روڈ بیسکلی نام تو اس کا جناح روڈ تھا, لیکن یہ علم اور دانش کا ایک مرکز تھا جہاں جو باتیں ہوتی تھی وہ کردار کی, وہ سوچ اور فکر کی بات ہوتی تھی. کوئٹہ کو جہاں تک ہم نے کہا نا کہ اون کرنے کے بجائے اس کو تباہ کرنے میں ہم نے ایک اہم رول ادا کر دیا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پہ یعنی ہماری سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہوا. کرپشن اتنا پینیٹریٹ کر گیا کہ جہاں آپ آج یہ جو بلڈنگ ہے, یہ جن کے طفیل آج یہ بلڈنگ قائم دائم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کو دعا دینی ہے. ورنہ آج سے آپ 20 سال پہلے والے جو عمارتیں بنی وہ ختم ہو چکی ہے. ہر سال یہاں سڑکیں بنتی ہیں. کوئٹہ شہر کی آپ حالت دیکھیں, 6 سڑکیں ہیں, ان کی صورتحال آپ دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ کوئٹہ ایک مرکز ہوتا تھا, یہاں فٹ بال کے میچز ہوتے تھے اور لوگوں کا ایک رجحان ہوتا تھا. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے قریب ہی زندہ لاشوں کا ایک قبرستان آباد ہے. دیکھیں یہ معاشرے کی بدقسمتی ہے. ہم اتنے بے عز ہو چکے ہیں کہ کبھی کسی زمانے میں ہم سنتے تھے کہ یار ہندوستان میں لوگ سڑکوں پر سوتے ہیں. آج ہم یہاں پہ سڑکوں پر دیکھتے ہیں, آپ رات کو آئیں, ہر سڑک کے جو ہے نا ایک کونے پر جو ہے 4-5 جو ہے نوجوان, وہ بھی کسی ماں کے یا کسی والد کے لخت جگر ہے, وہ نشے میں دت وہاں پڑے ہوئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ دیکھیں معاشرہ اس طرح اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک نالا ہوتا تھا پہلے, تاریخی حوالے سے تو اس کا نام حبیب نالا ہے, پھر ہمارے کچھ لوگوں نے اس کا نام سٹی نالا رکھ دیا ہے. اب یہ سٹی نالا جو ہے یہ تاریخی حوالے سے یہ ہے کہ اس نے کوئٹہ کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے. اور پھر 1935 میں جو زلزلہ آ گیا تھا, کچھ لوگ یہ کہہ رہے کہ اس نالا کی وجہ سے جو ہمارا کینٹ ہے وہ بچ گیا اور اس طرف جو سٹی ہے وہ تباہ ہو گیا. کوئٹہ تقریباً تباہ ہو گیا تھا 1935 کے زلزلے میں. تو یہاں پہ ان لوگوں نے اپنا ایک بسیرا کیا تھا, تو انہوں نے وہاں سے ان کو در بدر کر دیا, اور پھر وہ آپ کو کوئٹہ کے ہر روڈ پہ نظر آئیں گے. جی بلوچ صاحب. تو گزارش یہی ہے کہ دیکھیں پہلے شاید آپ لوگ یہاں پہ بلوچی چاپ اور اتھڑ ہوا کرتا تھا, لوگ آتے تھے,
یہ جنا روڈ کے یہی خاص نکٹ پر فردوسی ہوٹل ہوتا تھا. جی جی لوگ آ کر یہاں بیٹھتے تھے, ایک کپ چائے پیتے تھے, پرانے گانے بھی سنتے تھے, سیاست بھی ہوتی تھی, علم اور دانش کی باتیں ہوتی علم اور دانش کے حوالے سے ایک پرانا ہوٹل تھا جو اب نہیں رہا, کیف صادق. یہاں پہ پھر لوگ آتے تھے دانشور وغیرہ, ریڈیو سے پروگرام کر کے ہم بھی وہاں جا کر بیٹھتے تھے اور پھر گپ شپ چلتی تھی. جی تو آج سر آپ دیکھیں کہ ہر طرف جو ہے آپ کو ایک فرسٹریشن نظر آتی ہے, اور اس کی بنیادی کاز کیا ہے کہ سزا اور جزا کا تصور ختم ہوا. ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ اتنا ڈسٹارٹ اور تباہ ہو چکا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو بربادی اور تباہی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے ہمارے سیاسی نظام پر ہے. اگر وہ ہمارے رہنما جو ماضی کے جو ایک سمبل ہوتے تھے, جن کی شخصیات کو لوگ اڈاپٹ کرتے تھے, اگر وہ اسی روایت کو دوبارہ زندہ رکھا جائے اور ایک کمٹمنٹ اور ویژن کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں یہ کوئٹہ شہر تو 8 یا 10 سڑکوں کا جو ہے نا ایک شہر ہے. یہ تو لٹل پیرس دوبارہ بن سکتا ہے, یہاں شجرکاری ہو سکتی ہے, یہاں پہ جو ہے وہ روایات جو محبت, دوستی, احترام, جو قبائلی روایات ہے وہ دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں. نہیں جاوید صاحب, اس میں ایک بھی میں تھوڑا سا بات اضافہ کر لوں کہ وہ سیاستدان جن کا آپ نے نام لیا, جو بزنجو صاحب تھے, جو اپنے جو کمال خان شیرانی صاحب تھے, جو عبداللہ جان جمال دینی صاحب تھے, میر گل خان نصیر صاحب تھے, عبداللہ بلوچ صاحب جس طرح انہوں نے یہ سیٹ جیتا تھا, خیر بخش مری صاحب تھے, عطا اللہ مینگل صاحب تھے, سمد خان چگزئی صاحب تھے شہید, اور اسی طرح اور بہت سارے لوگ تھے تاریخی حوالے سے کوئٹہ میں. قاسی صاحبان تھے بہت سارے, نواب صاحب جو ہمارے قاسیوں کا تھا. اسی طرح وہ جو روایات آپ جس کی بات کر رہے ہیں نا, ان کو تو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد ایک مصنوعی قسم کے سیاستدان پیدا کیے گئے تھے جن سے ابھی ہم جو ہے رو رہے ہیں ان کی ہاتھوں. نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں جو یہ مصنوعی آکسیجن جو ہم لے رہے ہیں اور یہ تباہی اور بربادی کا جو منظر یہاں پہ پیش ہو رہا ہے, وہ انہی مصنوعی سیاستدانوں کے طفیل آپ کو اس سوسائٹی میں نظر آتی ہے. میں پھر یہی عرض کرتا ہوں کہ ہم جب بیٹھتے تھے کردار کی بات ہوتی تھی, ایون کے احترام کی بات ہوتی تھی, کردار کی بات ہوتی تھی, علم کی بات ہوتی تھی. کتاب, وہ نوجوان کو کتاب دیتے تھے کہ بھائی یہ کتاب آپ اٹھا لے, اس کو پڑھ کر آپ آ جائیں, اس پہ پھر جو ہے 1 ہفتے کے بعد میں آپ کے ساتھ اس کتاب کے بارے میں ایک مباحثہ ہوگا. آج سر امان اللہ صاحب یہ چیزیں کہاں ہیں؟ آج اگر آپ یہ باتیں کرو گے کہیں گے یہ پاگل ہے, یہ IT کا زمانہ دیکھے, تو یہ روایات ہم چھوڑ چکے ہیں. اور اس کی وجہ جو ہے نا, جو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے تمام مختلف قبائل کے قابل احترام ہمارے جو ہے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ صورتحال دیکھتے ہیں. اور حقیقت ہے ہم خود دیکھتے ہیں. ہم ارلی 80s میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے تھے, ایک علم ہوتا تھا, ایک جس فورم میں جاتے تھے ایک اعتماد ہوتا تھا. آج آپ اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. کوئی لیجسلیشن ہو رہی ہے, کوئی ایسا قرارداد, یہ 5 سال کی میں بات کر رہا ہوں, اس اسمبلی میں 5 سال میں عوامی مفاد کا آپ مجھے بتائیں کوئی قرارداد پاس ہوئی. یہاں یہ جو زندہ لاش ہمارے ارد گرد منشیات کے عادی مریض پھر رہے ہیں, ان اسمبلیوں میں کیا ان کے یہ بھی انسان ہیں سر, ان کو تو ہم اگنور نہیں کر سکتے. کون ذمہ دار ہے؟ جہاں یہاں بلوچستان کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کی ذمہ داری کو تو ہم ایزیوم کر رہے ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ فرشتے تو یہاں منشیات نہیں لا رہے ہیں, لانے والے کون ہیں؟ جی ناظرین, جس طرح کوئٹہ کے لیے پانی ضروری ہے اور درخت ضروری ہے اور خوبصورتی ضروری ہے, اسی طرح ہماری اس پروگرام کے لیے بریک بہت ضروری ہے. تو یہاں پہ لیں گے اپنے کتابوں کی بات کی, تو یہاں اس طرف میں دیکھ رہا ہوں ایک کتابوں والا بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسرار حسین صاحب ہمارے ایکس سیکرٹری ہے, اور انہوں نے بھی یہاں سے تعلیم حاصل کی, پھر کچھ دن یہ استاد رہے ماشاءاللہ, کالج وغیرہ میں پڑھاتے رہے. اس کے بعد پھر یہ بیوروکریٹ بنے, اور جب یہ بیوروکریٹ بنے تو اس کے بعد انہوں نے تعلیم کے لیے, ایجوکیشن کے لیے کیا کیا, تو یہ میں اسرار صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. جی السلام علیکم, آپ کی بہت مہربانی. اس زمانے کی بات ہے کہ جب بلوچستان میں صرف یہی ایک درس گاہ ہوتی تھی اور مخلوط تعلیم ہوتی تھی یہاں پر, اور یہاں کے اساتذہ کا وہ مقام تھا جو یہاں ڈی سی کمشنر کو کوئی نہیں جانتا تھا, کالج کے پرنسپل کو سب جانتے, اور وہ
इतने पॉपुलर होते थे, वो पुलिस उनकी इजाज़त के बगैर कॉलेज में कदम नहीं रख सकती थी। ये मतलब ये उनका एक वक़ार भी था, और वो पूछ कर डीसी भी पूछ कर आता था कॉलेज में कि मैं कॉलेज में आऊँ या ना आऊँ। तो वो ज़माना था, उसमें बहुत सारे प्रोफेसर, करार हुसैन साहब रहे, उससे पहले अत्तर रशीद साहब थे, पहले सरवर साहब थे, एक डॉक्टर अत्तर रशीद साहब भी रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद बहुत सारे आए। हमने भी यहीं पढ़ा, इसी कॉलेज में पढ़ा मैंने, और फिर यहाँ मैंने पढ़ाया भी। उसके बाद जब मैंने ब्यूरोक्रेसी में चला गया तो फिर मुझे अल्लाह ने एक मौका दिया कि मैं आईटी में गया, और मैंने गुलिस्तान के लिए आईटी यूनिवर्सिटी यहाँ पर कायम की। मैं इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। इसी तरह मैंने एक लोरालाई में भी आईटी इंस्टीट्यूट कायम किया, और आईटी के जो दूसरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो भी मैंने कई एक अपनी, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, वरना मैं इस काबिल तो नहीं था। ये शहादत मुझे मिली। और आज कल मैं वीसी साहब से मिला आईटी यूनिवर्सिटी के, और उनको भी मैंने इस योगा के लिए बाकायदा दावत दी। तो देखें वो अगर शामिल होते हैं। नहीं, योगा जो है, योगा के हवाले से मैं उस्ताद मोहतरम की इजाज़त से 2-3 कलमात की इजाज़त चाहूँगा। और वो योगा के बारे में ये, अगर कोई आप राइटर है, या आप प्रोफेसर है, या आप लेक्चरर है, या आप कोई भी दुकानदार है, आप ठीक है, आप ज़मींदार है, आप ताजर हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसके लिए योगा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका माइंड भी ज़बरदस्त होता है, आप जिस्मानी तौर पे भी आप मजबूत होते हैं, और आप खुशहाल होते हैं। और जब आप खुशहाली और बेगमी में जो भी फ़ैसला करे, जो भी लिखे, जो भी तख्लीक करे, वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होता है। मैंने उनको यही कहा कि आप अपनी सेहत के लिए 24 घंटों में से 1 घंटा दें। और वहाँ एक और साहब भी, जमाली साहब भी है, वो भी किसी एकेडमी के शायद कोई सरबराह थे, उनको भी मैंने बाकायदा यही दावत दी। तो अल्लाह करे कि वो और भी लोगों को वो उनके देख अगर वो आ गए तो उनको देख कर और लोग भी आएंगे और अट्रैक्ट होंगे। तो यही मैं कह सकता था। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जब हम मीडिया की तरफ जाते हैं सर, पहले तो अखबार है, फिर थिएटर है, स्टेज है, और उसके बाद जो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं तो रेडियो हमारे जहन में, और फिर रेडियो पाकिस्तान क्वेटा सेंटर, ठीक है। हमारी खुशकिस्मती है कि मेरे उस्ताद मोहतरम जो मीडिया के हवाले से, जो आर्ट के हवाले से, जिन्होंने सबसे पहले मुझे माइक पकड़ा दिया था और फिर मुझे समझा दिया था कि आपने कंपेयरिंग किस तरह करनी है, आपने ड्रामा किस तरह लिखना है, ड्रामा किस तरह करना है, उसमें काम किस तरह करना है, परफॉर्म किस तरह करना है, तो वो उस्ताद मेरे इस वक्त मौजूद है। और जनाब सुहेल जाफ़र साहब, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, रेडियो पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं और इस वक्त इस प्रोग्राम का वो हिस्सा है। तो मैं सुहेल साहब से वो जो पुराना रेडियो पाकिस्तान है उस हवाले से बात करना चाहूँगा। पहले तो बहुत शुक्रिया, और बहुत यहाँ पे हमारे जो दोस्त बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी बातें चल रही हैं पुराने क्वेटा के हवाले से। रेडियो पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कहूँगा कि रेडियो हमेशा से आवाम में बहुत मकबूल रहा है। उसकी वजह यह है कि एक तो बहुत सस्ता वो है, मीडियम है कि आपने एक रेडियो लिया 400-500 रुपये में 2-4 सेल उसमें डालें, और आप जहाँ पे भी बैठते हैं, आप पहाड़ पे बैठते हैं, आप किसी खेत में बैठते हैं, किसी घर में बैठते हैं, आप रेडियो सुन सकते हैं। उसके लिए आपको न तो बिजली की ज़रूरत है, न किसी डिश एंटीना की ज़रूरत है। तो यही वजह है। और फिर हमारे बलूचिस्तान में चूँकि आबादी बहुत फैली हुई है, बहुत दूर दूर जगहों पे, तो वहाँ पे टीवी का पहुँचना या इस तरह के और जो हमारे प्राइवेट चैनल्स हैं उनका पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पे रेडियो बड़ी आसानी से सुना जा सकता है। रेडियो यहाँ पे ख़ासकर जब शुरू हुआ, एक तो यह कि रेडियो बड़ा एक इल्मी और अदबी इदारा है। यहाँ पे लोग आकर, हमने जब शुरू किया, मैं 86 में मैंने रेडियो ज्वाइन किया था, तो बड़े बड़े यहाँ पे जो राइटर थे वो आते थे, आर्टिस्ट आते होते थे, तो लोग आकर बैठते थे, गपशप करते थे। बड़े बड़े नाम उर्दू प्रोग्रामों के मैं अगर नाम लेना शुरू करूँ तो अफसर बैजाद आपको याद होंगे। अफसर बैजाद साहब जो थे वो अनवर बैजाद जो इंतहाई मशहूर न्यूज़ रीडर थे रेडियो के, उनके भाई थे। और बैजाद लखनवी साहब
جو انتہائی بڑے شاعر تھے ان کے بیٹے تھے وہ یہاں پہ کام کر چکے ہیں، اور ان کی آواز بہت ان کی زبردست، آواز آپ کو گرام، یاد ہے آپ نے بیس۔ ریڈیو میں کافی عرصہ کام کیا وہ تھے۔ اس کے بعد آصف غوری صاحب بہت بڑا نام، تنویر اقبال صاحب بہت بڑا نام، پھر اسی طرح نسیم طارق جو ہے وہ، اور اگر ہم پروڈیوسرز کی بات کریں تو ہمارے جو انچارج تھے، ہماری جو اسٹیشن ڈائریکٹر تھے بشیر بلوچ صاحب، ایک بہت بڑا نام براڈ کاسٹنگ کا، ان کے دور میں جتنے ریڈیو کو ترقی ملی، جتنے اچھے پروگرام ہوئے، اور وہ ایک انتہائی اچھے پروگرامر تھے۔ تو اس دور میں آپ دیکھیں تو آغا محمد قاسی صاحب تھے، قدوس درانی صاحب تھے، ابو الخیر زلان صاحب تھے، اسی طرح بلوچی میں نصیر شاہین صاحب تھے، اسماعیل بلوچ صاحب تھے، براوی میں حیدر حسرت صاحب تھے، غلام نبی راہی صاحب تھے۔ یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ آج بھی جن لوگوں نے اس زمانے کا ریڈیو سنا ہے تو وہ آج بھی بڑے عزت اور احترام سے ان لوگوں کے نام لیتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ ریڈیو جو تھا، یہ ریڈیو ہر شعبے میں اس کی اپنی جو ہے تو خدمات ہیں۔ آپ زراعت کو لے لیں، زراعت میں جتنے بھی تجربے ہوتے تھے، بڑے بڑے جو زراعت کے جو ماہرین ہوتے تھے انہیں ہم ریڈیو میں بلاتے ہوتے تھے، وہ لوگوں کو بتاتے ہوتے جو تھے۔ آپ کے کلچر کے منسٹر ہے وفاقی جمال شاہ صاحب، میں اس کا بھی ذکر کروں گا کہ یہاں پہ پشتوں میں میوزک کا ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا، اور اس ٹرینڈ کو شروع کرنے والوں میں ایک عیسیٰ خان تھے، ایک یہ جمال شاہ صاحب تھے، ایک خاتون تھی ملغرہ ان کا نام تھا۔ وہ ایک ایسا ٹرینڈ شروع ہوا جو آج تک چل رہا ہے، آج بھی اسی کو فالو لوگ کرتے ہیں۔ جو انہوں نے، جمال شاہ صاحب نے انتہائی اچھی کمپوزیشن کی، انتہائی اچھے ان کے گانے ہیں۔ تو یہ جو ہے تو یہ ایسے لوگ ہیں۔ رحیم خوشحال صاحب، رحیم خوشحال صاحب کمپوزر تھے، شوکت رباب پہ، ہاں، اور سلطان محمد چانے صاحب تھے، یہ سارے عبداللہ جان غزنوی آرٹسٹ تھے، یہ لوگ تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے اسماعیل شاہ صاحب جو بڑے فلم سٹار تھے، اسماعیل شاہ صاحب تھے، وہ جو ہے بڑے بڑے نام۔ عبدالقادر حارث صاحب تھے، آپ کی جو عابد علی صاحب، عابد علی، ہاں یہ عابد علی صاحب نے ریڈیو پاکستان کوئٹہ سے شروع کیا، اور ان پہ جب ایک ڈاکومنٹری بن رہی تھی تو بالکل آخری جب انتقال ہو رہا تھا اس سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ وہ باقاعدہ آئے اور ریڈیو پاکستان کے B4 میں بیٹھ کر انہوں نے اناؤنسمنٹ کی اور کہا کہ یہ اس جگہ سے میں نے ابتدا کی ہے۔ ریاض ایک جو ہے تو آرٹسٹ تھا، بہت بڑا نام، مرحوم، اور نیر اعجاز ان کے بھائی ہیں۔ تو ریڈیو پاکستان کوئٹہ کی بڑی خدمات ہیں، بڑے بڑے نام ہیں یہاں پہ، اور بڑے مشہور پروگرام یہاں سے ہوئے ہیں۔ مثلا ایک پروگرام گلسانگا ہوتا تھا، اس کو احمد جان جو ہے تو احمد جان اس کا کمپیئر تھا، نسیم اچکزئی بھی تھا، یوسف گل وردک صاحب وہ لکھتے ہوتے تھے وہ پروگرام۔ پھر اور وہ پروگرام میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس پہ ذوالفقار علی بھٹو اور سردار داؤد جو افغانستان کے صدر تھے، ان دونوں کا اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے۔ اس پروگرام وہ اتنا زبردست وہ جو تھا وہ پراپوگنڈے کا پروگرام تھا نا، تو وہ کسی دوسرے ملک کا جو پراپوگنڈا ہوتا ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے، کاؤنٹر کیا جاتا ہے اس کو۔ تو وہ جو ہے اس زمانے میں افغانستان کے بارے میں یہ پروگرام ہوتا تھا، اور اس میں اتنا پراپوگنڈا ہوتا تھا کہ ان کے صدر نے ہمارے وزیر اعظم سے کہا کہ بھائی اس پروگرام کو بند کر دیں، باقی آپ لوگ جو ہے تو۔ اس کے علاوہ خبر اتر ایک ہمارا بڑا مشہور پروگرام تھا، ملک جان اور اختر جان، اکبر خان کاکڑ اور عبدالمنان صاحب جو تھے وہ۔ تو ریڈیو پاکستان اب بھی جو ہے تو لوگ سنتے ہیں، بس صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وقت کی رفتار کے ساتھ اپنے ادارے کو نہیں بدلا۔ 1971-72 میں جو ہم نے ٹرانسمیٹر لگایا وہ اب تک چل رہے ہیں، وہ کب تک چلیں گے؟ تو یہ بات جو اصل میں سہیل صاحب نے، وہ ہماری جو آج کی ڈسکشن ہے اس کا مغز انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم وقت کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں بدل رہے۔ جب نہیں بدلیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم بھول جائیں گے، پھر لوگ ہمیں بلا دیں گے، کیونکہ جب ہمارے پاس وہ والا ٹرین ہے اور جاپان میں بلٹ ٹرین ہے، ٹھیک ہے، جب ہمارے پاس وہ والی جہاز ہے اور ان کے پاس وہ والی جہاز ہے، پھر تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا سر؟ جی جناب، ہماری اس پروگرام میں آج میرے پاس بہت بڑے بڑے اشخاص ہیں، بہت قیمتی لوگ ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو میں ضائع نہ کروں، ان کی باتیں میں ایک پروگرام تک محدود نہ کروں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کا ایک حصہ اور ہو۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے انہی مہمانوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ فی الحال
ہم سنیں گے ایک خوبصورت گیت، کیونکہ کوئٹہ کے لوگ گیتوں کے بھی بہت شوقین ہیں۔ مجھے یاد ہے مختلف ہوٹلز ہوتے تھے، اس پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، پرانے انڈین گانے، پرانے پاکستانی گانے، پشتو گانے، کابل افغانستان کے گانے بجتے تھے، اور یہ لوگ وہاں پہ کیرم بورڈ کھیلتے تھے، تاش کھیلتے تھے۔ تو یہی باتیں کریں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی۔ فی الحال یہ خوبصورت گیت۔